अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बंदर और भेड़िए की वीडियो है। ये वीडियो में क्या मालूमात होते हैं अपन ये वीडियो ज़रूर देखेंगे और आखिर तक बने रहिए। हम भी आखिर तक ज़रूर देखेंगे ये वीडियो में ऐसा क्या है। तो चलिए अपन ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बंदर और भेड़िए के बारे में बहुत सारी दिलचस्प बातें बताएंगे। हम जानेंगे कि बंदर कैसा जानवर है और अल्लाह ताला ने इसमें कौन कौन सी ख़ास बातें रखी हैं। बंदर की आदतें इंसानों से कैसे मिलती जुलती हैं और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने बंदर के बारे में क्या फरमाया और पुराने ज़माने में यमन के लोग बंदरों से काम क्यों कराते थे। जब बंदर सोते हैं तो लाइन बनाकर क्यों सोते हैं, शरीयत का बंदरों के बारे में क्या हुक्म है और बनी इसराइल की एक कौम ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसकी वजह से अल्लाह ने उन्हें बंदर बना दिया। क्या आजकल के बंदर उसी कौम की नस्ल से हैं? अगर कोई शख्स अपने ख्वाब में बंदर देखे तो इसका मतलब क्या होता है। साथ ही हम जानेंगे कि भेड़िया किस तरह का जानवर है। भेड़िया एक आंख खोलकर और एक आंख बंद करके क्यों सोता है। भेड़िया इंसानों पर कब और क्यों हमला करता है। मेरे दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार और जानकारी से भरपूर होने वाली है, इसलिए इसे पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बंदर एक ऐसा जानवर है जिसे हर कोई जानता है। ये भले ही बहुत सुंदर ना हो, लेकिन फिर भी देखने में अच्छा लगता है। बंदर बहुत ही चालाक और होशियार होता है। ये नई चीज़ें जल्दी सीख लेता है। जैसे एक रिवायत में बताया गया है कि खलीफा मुतवक्किल के पास किसी ने तोहफे में 2 बंदर भेजे। उनमें से एक बंदर सिलाई करना जानता था और दूसरा बंदर पेंटिंग करना। खासकर पुराने समय में यमन के लोग बंदरों को अलग अलग काम सिखाते थे और उनसे काम करवाते थे। मेरे दोस्तों, बंदरिया एक बार में कई बच्चों को जन्म देती है। कई बार इनकी तादाद 10 से 12 तक भी देखी गई है। बंदर दूसरे जानवरों के मुकाबले इंसानों से ज़्यादा मिलता जुलता है। जैसे ये इंसानों की तरह हंसता और खुश होता है। बैठना, बातें करना और हाथों से चीज़ें लेना देना इंसानों जैसा है। इसके हाथों और पैरों की उंगलियां अलग अलग होती हैं। ये बहुत जल्दी नई बातें सीखता है और इंसानों के साथ घुल मिल जाता है। इसके अलावा ज़रूरत पड़ने पर यह अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो सकता है। इसके आंखों में इंसानों की तरह ऊपर और नीचे पलकों का होना, पानी में गिरकर डूब जाना, नर और मादा का जोड़ा होना, मादा को शर्म महसूस होना और मादा बंदरिया का इंसानों की तरह अपने बच्चों को गोद में लेकर घूमना। ये सब आदतें इंसानों जैसी हैं। दूसरे जानवरों में ये आदतें बहुत कम पाई जाती हैं, लेकिन बंदरों में ये आम होती हैं। जो लोग जानवरों के बारे में जानकारी रखते हैं, उनका कहना है कि बंदरों की एक ख़ास बात यह है कि जब ये सोते हैं तो लाइन बनाकर सोते हैं। जब ये गहरी नींद में होते हैं तो लाइन में सबसे बाईं तरफ का पहला बंदर जाग जाता है और एक आवाज़ निकालता है। उसकी इस आवाज़ से उसके पास वाला दूसरा बंदर जाग जाता है और वो भी ऐसी ही आवाज़ निकालता है। इस तरह एक एक करके सभी बंदर जाग जाते हैं। रात भर में ये ऐसा कई बार करते हैं। इसकी वजह यह है कि बंदर एक ऐसा जानवर है जो हमेशा उछल कूद करता है और घूमता फिरता है। ये रात किसी और जगह बिताता है और सुबह किसी और जगह चला जाता है। बंदर के हवाले से इमाम बहक्की ने हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से एक रिवायत नकल की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम दूध में पानी ना मिलाया करो, क्योंकि तुमसे पहले एक आदमी दूध में पानी मिलाकर बेचा करता था। बस एक दिन उसने एक बंदर खरीदा और उसको अपने साथ लेकर समुद्री सफ़र पर रवाना हुआ। चुनांचे जब कश्ती समंदर के बीच में पहुंच गई तो बंदर ने अपने मालिक के दीनारों की थैली उठाई और कश्ती के ऊपरी हिस्से पर चढ़ गया और वहां से उसने थैली खोलकर 1 दीनार कश्ती में और 1 दीनार समुंदर में फेंकना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि वो थैली खाली हो गई। इस तरह उसने पानी की कीमत पानी में और दूध की कीमत कश्ती में बराबर डाल दी। मेरे दोस्तों, इस रिवायत से हमें पता चलता है कि हमें भी किसी किस्म की मिलावट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम कुछ इस तरह है कि जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं। मेरे दोस्तों,
حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت کلام پاک کی تلاوت کر رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ واقعہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں کی روشنی ختم ہونے سے پہلے کا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر قربان جاؤں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ اس آیت نے مجھ کو رلا رکھا ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے آیت تلاوت فرمائی جس کا مفہوم ہے وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اس بستی کے بارے میں جو ساحل بحر پر واقع تھی، یعنی دریا کے کنارے پر تھی۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے معلوم کیا کہ کیا تم ان کو جانتے ہو؟ میں نے پوچھا کہ ایلا کیا چیز ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایلا یہودیوں کا ایک شہر تھا۔ اس شہر والوں پر اللہ تعالیٰ نے سنیچر کے دن مچھلی کا شکار حرام کر دیا تھا، اور سنیچر کے دن بہت ہی موٹی اور بڑی بڑی مچھلیاں بہت زیادہ دریا میں آتی تھیں، مگر جب سنیچر کا دن نہیں ہوتا تھا تو یہودیوں کو مچھلیاں پکڑنے میں بڑی محنت کرنی پڑتی تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے لالچ میں آ کر سنیچر کے دن ایک مچھلی پکڑ لی اور اس کو دریا کے کنارے ایک کھونٹی سے باندھ کر دریا میں چھوڑ دیا، اور جب سنیچر کا دن گزر گیا یعنی کہ اگلے دن، تو اس نے پانی سے نکال کر اس کا شکار کر لیا اور اس کو پکڑ لیا اور اس کو پکا کر اس نے اور اس کے گھر والوں نے بڑے مزے سے کھایا۔ اس کے اس طریقے کو دیکھ کر اس کے باقی خاندان کے لوگ بھی ایسا ہی کرنے لگے۔ پھر جب اس کے پڑوسیوں کو مچھلی کے بھوننے کی خوشبو آئی تو انہوں نے ان کی دیکھا دیکھی یہی کام شروع کر دیا، اور پھر دھیرے دھیرے سنیچر کے دن بھی یہود مچھلی پکڑنے لگ گئے، اور اس طرح ان میں 3 بڑے فرقے بن گئے۔ ایک وہ جو ہفتہ کے دن مچھلی پکڑتے تھے، اور دوسرا وہ جو اس سے منع کرتے تھے، اور تیسرا وہ جو یہ کہتے تھے کہ جس قوم کو اللہ تعالیٰ ختم کرنے والا ہے ان کو تم کیوں سمجھاتے ہو؟ منع کرنے والا فرقہ کہتا تھا کہ ہم تم کو اللہ تعالیٰ کے غضب اور عذاب سے ڈراتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تم کو خسف یعنی زمین میں دھسا دے، یا قذف یعنی کہ پتھروں کی بارش کر دے، یا اور کسی عذاب سے برباد کر ڈالے۔ خدا کی قسم ہم اب اس شہر میں جس میں تم ہو نہیں رہیں گے۔ چنانچہ یہ کہہ کر وہ فرقہ اس شہر سے باہر چلا گیا، اور پھر اگلے دن وہ صبح کو واپس آئے اور اس شہر کا دروازہ کھٹکھٹایا، مگر ان کا کوئی جواب نہ ملا۔ پھر ان میں سے ایک شخص اس شہر کی دیوار پر چڑھ گیا اور اس شہر میں جھانکا تو کہنے لگا کہ یہاں تو انسانوں کی جگہ بندر نظر آ رہے ہیں اور چینچی کر رہے ہیں۔ پھر اس شخص نے دیوار پر سے اندر اتر کر شہر کا دروازہ کھولا اور سب لوگ اندر داخل ہو گئے۔ بندروں نے تو اپنے اپنے رشتہ داروں کو پہچان لیا، مگر انسانوں نے اپنے لوگوں کو نہ پہچان سکا، اس لیے کیونکہ وہ بندر بن چکے تھے۔ پھر وہ بندر اپنے اپنے رشتہ داروں کے پاس دوڑ دوڑ کر آتے اور ان سے لپٹ جاتے، تو لوگ ان سے پوچھتے کہ تم فلاں ہو یا فلانی ہو، یعنی وہ لوگ ان بندروں سے پوچھ تاچھ کرتے اور معلوم کرتے کہ تم میرے فلاں رشتہ دار ہو۔ بندر ہاں یا نہ میں گردن ہلاتے اور سر کے اشارے سے جواب دیتے اور رونے لگتے۔ یہ قصہ سنا کر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ اعراف آیت نمبر 165 پڑھ کر سنایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، پھر بچا لیا ہم نے ان لوگوں کو جو گناہ سے روکتے تھے، اور جن لوگوں نے ظلم یعنی کہ نافرمانی کی تھی ان کو ان کی نافرمانی کے سبب سخت عذاب میں پکڑ لیا۔ اور پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ پتہ نہیں اس تیسرے فرقے کا کیا حال ہوا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا کہ میں آپ پر قربان جاؤں، کیونکہ وہ فرقہ بھی ان کی اس نافرمانی کو ناپسند کرتا تھا، اور اسی وجہ سے وہ دوسرے فرقے سے کہتا تھا کہ جن کو اللہ تعالیٰ بہت جلد ہلاک کرنے والا ہے ان کو کیوں نصیحت کرتے ہو؟ چنانچہ میرے نزدیک یہ تیسرا فرقہ بھی فرقہ ناجیہ یعنی کہ نجات پانے والوں میں شامل ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو
میری یہ بات پسند آئی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بطور انعام 2 موٹی اچھی قسم کی چادریں منگا کر مجھ کو اڑا دی۔ اور امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب معجم الاوسط میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث نقل کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانہ میں ایک عورت آئے گی تو اپنے شوہر کو بندر کی صورت میں دیکھے گی، اور اس کی وجہ یہ ہوگی کہ اس کا شوہر قدرت کا قائل نہیں ہوگا، یعنی وہ اس بات کو نہیں مانتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ میرے دوستو، آج کے اس زمانے میں بھی اس طرح کے فتنے موجود ہیں، اور مسلمانوں کو ان کے دین اسلام سے ہٹانے کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ ان کے اندر اسلام کے بارے میں شک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں، جس طرح کہ آج کے زمانے کے اندر بھی بہت سے لوگ قدرت کے قائل نہیں ہیں، تو انہیں اس حدیث سے ڈر جانا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی بندر بنا دے۔ میرے دوستو، اور علماء کے نزدیک اس بات میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ آج کل کے جو بندر ہیں وہ اسی نسل میں سے ہیں یا نہیں۔ کچھ علماء کا کہنا ہے کہ ان کی نسل چلی تھی، اور کچھ علماء کا کہنا ہے کہ نہیں، ان کی نسل نہیں چلی تھی، بلکہ وہ سب کے سب مر گئے تھے، کیونکہ ان کا کھانا پینا بالکل بند ہو گیا تھا، اور وہ 3 دن کے بعد زندہ نہ رہ سکے تھے۔ اور یہی قول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ اور میرے دوستو، اسلام کے اندر بندر کا گوشت حرام ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بندر کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے، اور اس کو درندوں میں شامل کیا ہے۔ اور میرے دوستو، بندر کو خواب میں دیکھنے کے بارے میں علماء کا کہنا ہے کہ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ بندروں سے لڑ رہا ہے اور بندر اس سے جیت گیا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ شخص کسی بیماری میں گرفتار ہوگا، مگر پھر ٹھیک ہو جائے گا۔ اور کبھی کبھار بندر کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر بیماری سے دی جاتی ہے، اور اگر کسی شخص نے خواب میں بندر کا گوشت کھایا تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ کسی ایسی بیماری میں گرفتار ہوگا جس کا کوئی بھی علاج کامیاب نہیں ہوگا۔ اور اگر کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ بندر اس کو دانتوں سے کاٹ رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس کا کسی سے جھگڑا ہوگا۔ اور اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ کھانا کھا رہا ہے اور اس کے دسترخوان پر بندر بھی موجود ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ کسی بڑے گناہ کی وجہ سے اس کو ملی ہوئی نعمت اس سے چھن جائے گی۔ اللہ و رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ دوستو، بھیڑیے اور شیر کے اندر بھوک پر صبر کرنے کا جو طاقت ہے وہ دوسرے جانوروں میں نہیں پایا جاتا، لیکن شیر بہت لالچی ہونے کے باوجود اس میں اتنی طاقت ہے کہ وہ بہت لمبے وقت تک بھوکا رہ سکتا ہے۔ مگر بھیڑیا بھلے ہی شیر کے مقابلے میں کمزور ہے، لیکن دوڑ دھوپ میں شیر سے آگے ہے۔ اگر اس کو کھانے کو نہ ملے تو صرف صبح کی خوشبودار ہوا پر ہی گزارا کرتا رہتا ہے، اور اسی سے اپنی بھوک مٹاتا ہے۔ بھیڑیے کا پیٹ مضبوط سے مضبوط ہڈی کو بھی ہضم کر لیتا ہے، مگر اس میں کھجور کی گٹلی کو ہضم کرنے کی طاقت نہیں ہوتی، اور جب یہ ایک مرتبہ کسی شکار کو مار کر اپنا پیٹ بھر لیتا ہے تو پھر باقی بچے ہوئے شکار کے قریب بھی نہیں جاتا۔ میرے دوستو، اس کی عجیب و غریب خاصیت یہ بھی ہے کہ یہ ایک آنکھ سے سوتا ہے اور دوسری سے جاگتا ہے۔ جب ایک آنکھ کی نیند پوری کر لیتا ہے تو اس کو کھول لیتا ہے، اور دوسری کو جو کھلی ہوئی ہوتی ہے اس کو بند کر لیتا ہے۔ یہ ایسا اس وجہ سے کرتا ہے تاکہ بند آنکھ سے سکون حاصل کر سکے اور کھلی ہوئی آنکھ سے اپنی حفاظت کر سکے۔ چنانچہ وہ ایک ہی وقت میں جاگتا بھی ہے اور سوتا بھی ہے۔ بھیڑیا تمام جانوروں میں سے زیادہ بولنے اور بھونکنے والا جانور ہے، لیکن جب یہ شکاری کے پکڑ میں آ جاتا ہے تو چاہے اس کو کتنا ہی مارا جائے یا تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تو یہ ہرگز نہیں بولتا اور اسی طرح مر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھیڑیے کو سونگھنے کی طاقت اتنی زیادہ دی ہے کہ یہ کئی میلوں دور سے بھی گندھ سونگھ لیتا ہے۔ بکریوں کے شکار کے لیے یہ عام طور پر صبح کے وقت نکلتا ہے، کیونکہ اس وقت اس کا یہ خیال ہوتا ہے کہ کتے رات بھر پہرا دے کر اس وقت سو گئے ہوں گے۔ اس کے اندر ایک عجیب و غریب بات یہ ہے کہ اگر بکری اور اس کی چمڑی ایک ساتھ ملا کر رکھ دی جائے تو بکری کی چمڑی کے بال جھڑ جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ ایک حیران کرنے والی بات یہ ہے
کہ اگر بھیڑیے کا پاؤں جنگلی پیاز کے پتے پر پڑ جائے تو یہ فوراً مر جاتا ہے۔ میرے دوستو، حکیموں کا کہنا ہے کہ جب انسان بھیڑیے سے ڈر جاتا ہے تو بھیڑیا انسان پر حملہ کر دیتا ہے اور اس کو مار ڈالتا ہے، اور اگر انسان اس کے آگے ہمت دکھاتا ہے تو وہ گھبرا جاتا ہے اور وہاں سے ڈر کر بھاگ جاتا ہے۔ بھیڑیا اپنی زبان سے ہی ہڈی کو توڑ ڈالتا ہے اور تلوار کے جیسا آسانی سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، اور ہڈی کی آواز تک بھی سنائی نہیں دیتی۔ کہا جاتا ہے کہ بھیڑیا کتے کی طرح بھونکتا ہے۔ میرے دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نافرمانی سے محفوظ رکھے، اور جن باتوں کو کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کا بجا لانے، اور جس سے منع کیا ہے اس سے رک جانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں یہود و نصارہ کی پیروی سے محفوظ رکھ کر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی نصیب فرمائے، آمین۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کیجیے۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔